बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सऊदी अरब की पहल पर पाकिस्तान आज इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की 17वें गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इजलास अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस इजलास में अफगानिस्तान में तेज़ी से बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल, ख़ासतौर पर खुराक की किल्लत, तिब्बी मसाइल, वहाँ पर लोगों की नकल मकानी और मुमकिना इक़्तिसादी तबाही के मामले पर काबू पाने के लिए राह तलाश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आलमी बरादरी ने अगर अफगानियों की मदद ना की तो वहाँ संगीन बहरान पैदा हो सकता है। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर खुसूसी जो इजलास बुलाया गया है OIC का, इसके मकासद क्या हैं अफ़गानिस्तान को लेकर और क्या वो मकासद काबिल हुसूल हैं, इस पर हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। लेकिन इससे पहले आज की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। इमरान, आज की एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अब तक कौन कौन से वफूद और मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, इसमें आज जो है वो गुज़श्ता रोज़ से ही मेहमानों की जो आमद का सिलसिला था वो जारी था। आज भी जो है वो मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के वफूद जो है, तुर्कमानिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उसके साथ जर्मनी के जो ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं वो पहुंच गए हैं। उनकी मुलाकातें भी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में P5 कंट्रीज़ के अलावा कुछ जो फ़ाइनेंशली बेहतर ममालिक हैं उनको भी इसमें शिरकत की दावत दी है। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और अभी भी जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और जो दीगर मंदूबीन हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। ये पार्लियामेंट के जो कौमी असम्बली का हाल है वहाँ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे विज़िट किया और सिक्योरिटी जो है वो रेड जोन में जो है वो सख्त की गई है और उस हवाले से सारे इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। और कल सुबह जो है ये तकरीबन 11:30 बजे इस कॉन्फ्रेंस में शुरू होना है, जिससे पहला ख़िताब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे और उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट है। फिर जो सेक्रेटरी जनरल हैं OIC उन्होंने भी ख़िताब करना है पहले सेशन में। फिर जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जो हैं वो मोहम्मद अल जसीर उन्होंने भी इसके ऊपर इस पहले सेशन में ख़िताब करना है। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करेंगे और उसके बाद एक क्लोज़ सेशन है जिसके अंदर जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसमें वे आउट के हवाले से बातचीत जो है वो की जाएगी। अगर आप इसमें 2-3 बुनियादी जो हैं वो चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। जो वे आउट है जो अफ़गानिस्तान की को किसी भी बड़े इंसानी अलमिये से बचाने के हवाले से, उसमें एक तो ये कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के इश्तराक से हो रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ आर्मी चीफ जो हैं उनका भी इसके अंदर जो है वो बड़ा रोल रहा है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का। पाकिस्तान और जो प्रपोजल जो डिस्कस हमारी आर्मी और या अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से क्या पाकिस्तान फ़ौज का कोई नुमाइंदा भी इन वफूद को कुछ ब्रीफ करेगा या ये हिस्सा नहीं है, साइडलाइंस पे ये काम होगा? नहीं, वो हिस्सा नहीं है। वो हिस्सा नहीं है, लेकिन जितने मंदूबीन आए, जैसे आज इंडोनेशिया की जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जो जर्मनी के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हैं उनकी मुलाकात हुई और यकीनन कुछ मुलाकातें जो हैं वो कल भी होंगी। जितने डिग्नेटरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान ये भी बताइए कि तो जो क्लोज डोर सेशन जी बताइए क्लोज डोर सेशन के बारे में। जी, क्लोज डोर जो सेशन है उसके अंदर बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि एक तो बुनियादी तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको वहाँ पे अफ़गानिस्तान का उसको ऑपरेट किया जाए। जो अफ़गानिस्तान के जो लोग दीगर ममालिक में मुकीम हैं और वो जो अपनी रेमिटेंसेस अफ़गानिस्तान भेजना चाहते हैं उसका सलूशन होना चाहिए। और दूसरा, चूँकि अभी तक अफ़गानिस्तान की रिकग्निशन नहीं हुई है तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जो सेक्टर्स हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक जो हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी ले लें। जैसे कतर ने कहा कि ये भी बताइए कि हमने देखा कि जब OIC की मीटिंग्स दीगर ममालिक के अंदर हुई या जब इजलास दीगर ममालिक के अंदर कॉल किए जाते हैं तो साइड लाइन्स पे जो मीटिंग होती हैं, मेन
اجلاس کے علاوہ جو سائڈ لائنز کے اوپر ون آن ون میٹنگز ہوتی ہیں ممالک کی, ان میں بہت سی چیزیں طے پاتی ہیں, اور پاکستان سے تو نیچرلی سب ممالک کے وفود مل رہے ہیں. کوئی سائڈ لائنز کی میٹنگ کے ایجنڈاز بھی آپ نے دیکھے, کوئی ممالک آپس میں ملتے نظر آئے, کوئی پاکستان کے وزیر خارجہ سے جب بات ہوئی کسی اسپیسیفک ایشو کے اوپر افغانستان کے علاوہ بھی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے سائڈ لائنز پہ؟ دیکھیں ابھی تک جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ سارے کا سارا افغانستان ہے. جو سائیڈ لائن میٹنگز ہیں اس میں ابھی تک کوئی جو ہے میٹنگ سامنے نہیں آئی کہ کوئی جو مندوبین یہاں پہ شریک ہیں یا کچھ دیگر ممالک کے جو وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آپس میں کوئی سائیڈ لائن میٹنگ کر رہے ہوں. لیکن ایک جو اہم پوائنٹ ہے کل کے جو سارے سیشن کا وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے, اور اسی حوالے سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں بھی دیگر اسلامی ممالک سے بات کی گئی ہے کہ مختلف ایشوز کے حوالے, مختلف سیکٹرز کے حوالے سے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ مختلف ممالک لیں. اگر کوئی ہیلتھ شعبے کے حوالے سے کوئی رسپانسبلٹی لے لے, کوئی ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے کوئی اس کو رسپانسبلٹی لے لے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, گورننس ہے, تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے متوقع ہے کہ کل کچھ جو ہیں وہ جو پلیجز جو ہیں وہ پاسبل ہوں گے. بہت شکریہ. ڈیپٹی بیورو چیف محمد عمران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اس وقت سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز چودھری صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا, افغانستان کے حوالے سے خصوصی اجلاس بلایا گیا OIC کا, اس اجلاس کا بیسٹ آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ تو صورتحال افغانستان میں انسانی ہمدردی کے بنیاد پر امداد دی جانے کی ہے. تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اکنامک کولیپس ہو رہا ہے, وہاں پہ سطح غربت سے 97% آبادی نیچے جا رہی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ تقریباً 1 آئٹم ایجنڈا ہے جس میں یہ ہے کہ مسلمان دنیا بھی اپنا کردار ادا کرے. بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان حکومت نے کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو سب سے مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس امداد کو پہنچایا کیسے جائے ان تک, کیونکہ بینکس نہیں کام کر رہے ہیں, سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو ان کو کوئی نہ کوئی ٹرسٹ فنڈ بنا کے کوئی راستے نکالنے پڑیں گے جس کے تحت تمام جو مسلمان ممالک ہیں پہلے تو پلیجز کریں اور اس کے بعد پھر ان کو وہاں تک رقم کو وہاں تک پہنچائیں تاکہ عام افغان جو ہے اس تک یہ رقم پہنچ. یہ میرے خیال میں اس کا صحیح. اعزاز صاحب, جس طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا یہی بیسکلی مین پوائنٹ نظر آ رہا ہے, مین ایشو نظر آ رہا ہے کہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ارسپیکٹو آف کہ گورنمنٹ کے ساتھ, افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ممالک کے کیسے تعلقات ہیں, ہیومینیٹیرین ایشو ریزالو کیا جائے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کا اجماع جو کہ افیکٹولی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے اور 1 پوائنٹ افغانستان کا ایجنڈا ہے, کیا اس میں سے افغان گورنمنٹ کی ریکگنیشن پہ بھی کہیں پہ بات ہوگی سائیڈ لائنز پہ, یا اس کی وجہ سے اس کو کچھ تقویت ملے گی؟ شاید سائیڈ لائنز پہ ہو جائے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ رسمی اجلاس کا حصہ بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کا ایجنڈا ہی جو میری اطلاع ہے وہ صرف اور صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, کیونکہ ریکگنیشن کے معاملے میں بہت سارے ممالک کو بہت ساری ریزرویشنز ہیں, اور وہ جب تک آپ نے دیکھا کہ ایون ان کو افغانستان کی سیٹ بھی شاید طالبان حکومت کو نہیں مل رہی ہے, اور اس کے پیچھے وہی ہے کہ افغانستان میں جب تک اقوام متحدہ میں ان کو سیٹ نہیں مل جاتی بڑا مشکل ہوگا کہ کسی بھی تنظیم میں ان کو ریکگنائز کیا جائے. میرا خیال ہے سارا زور رہے گا اسی بات پر کہ راستے ڈھونڈے جائیں ان تک امداد کیسے پہنچائی جائے. اور بڑے بڑے امیر ملک بیٹھے ہوئے ہیں OIC میں, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور امید ہے کہ وہ دل کھول کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. چودھری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفرنس طالبان پہ اتنا دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے گی کہ آئندہ کے لیے وہ اپنے طرز عمل کو عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کریں, عالمی جو بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پہ وہ معیار قائم کریں جو دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہو؟ کیا یہ دباؤ بھی کریٹ ہو سکے گا اس کانفرنس کے ذریعے؟ جی کسی حد تک اس کی طالبان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے تو وہ صرف جنگ کر رہے تھے, اب وہ حکومت کر رہے ہیں, تو اب ساری ذمہ داری ان پہ آن پڑی ہے. بجلی کا خرچہ بھی دینا ہے, جہاں سے بجلی منگوا رہے ہیں سارے ملکوں سے, سیول سرونٹس کو بھی تنخواہیں دینی ہیں, سپاہیوں کو بھی تنخواہیں دینی ہیں, میونسپل کمیٹیز کو بھی چلانا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جب تک بین الاقوامی برادری مدد نہیں کرے گی
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیغام تو تگڑا ملا, اور پاکستان کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے, میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے. طالبان will help themselves to help to get help from others. تو یہ بڑا ضروری ہوگا. اعزاز صاحب, آپ نے ابھی جو بات کی کہ پلیجز جو ہوں گے مختلف ممالک کی طرف سے, ریئل چیلنج یہ ہے کہ ان کو ڈیلیور کیسے کیا جائے گا, ان کو پہنچایا کیسے جائے گا افغانستان تک, اور اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. اس کے اندر سر جس بھی طریقے سے اس کو دیکھ لیجئے, کیونکہ وہاں کے بینکنگ سسٹم اس طرح آپریٹو نہیں ہے, دیگر آرگنائزیشنز وہاں کام نہیں کر رہی, تو اس میں پاکستان کا کوئی رول ہوگا یا پاکستان اس میکنزم کے لیے کسی طریقے سے انٹیگرل ہوگا, جس وجہ سے یہ اسلام آباد کے اندر یہ بات بھی ہو رہی ہے. کیا اپرچونٹیز اینڈ پٹ فالز ہیں پاکستان کے لیے اس پروسیس کے اندر کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایڈ کو افغانستان میں ٹھیک طرح پہنچایا جائے اور اس سے کچھ کام ہو؟ ہیوج سٹیکس ہیں حضور ہمارے, کیونکہ اگر یہ معاملہ نہ ہوا اور وہاں غربت کے سطح بڑھتی گئی, وہاں پہ ہنگامے شروع ہو جائیں گے, آگے لگیں گی, ایسے میں ٹیررسٹ دوبارہ گھومیں گے, اسپوائلرز انڈیا جیسے بیچ میں سے آ جائیں گے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی ہنگامے اس موقع پر, کوئی ہم اسپوائلرز ہیں نا جو ایکٹیو ہیں, مجھے نہیں پتا ٹی ٹی پی ہے یا کوئی بھی ہے, تو اس وجہ سے پاکستان تو سب سے پہلے متاثر ہوگا اگر افغانستان میں حالات اور سر ہم اس پروسیس میں کیسے شامل ہوں گے, یہ ایڈ کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ جی میرے خیال میں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی, میں نے ایک لفظ سنا ہے, اپنے یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, اسپیشل پرپز وہیکل. جی اچھا, میں نے لفظ ٹرسٹ فنڈ کا بھی سنا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ طالبان کی حکومت پہ تو چونکہ سینکشنز ہوں گی ان میں سے بہت سارے لوگوں پر, تو یہ شاید وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل این جی اوز یا یو این تک پہنچانے کا کوئی بندوبست ڈھونڈنا پڑے گا, جو جا کے وہاں پہ ہیومینیٹیرین ڈائریکٹلی کام کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی پیسے آ سکتے ہیں, لیکن سارے ہمسایوں سے میرے خیال میں یہ امداد پہنچانی پڑے گی سارے علاقے میں. اعزاز چودھری صاحب, ایک تو بات ہے کہ افغانستان کو جو امداد چاہیے عالمی برادری سے اسے بحال کرانا چاہیے, پھر افغانستان کے جو اربوں ڈالرز کے اثاثے منجمد ہے, یہ بات بھی اتنا ہی ضروری ہے اس اجلاس میں ڈسکس ہونا کہ اسے بھی جاری کرایا جائے؟ میرے خیال میں جی بہت ضروری ہے. امریکہ کو پیغام ہر طرف سے یہ جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس مین بھی وہاں بول رہے ہیں, بڑے تھاٹ لیڈرز نے اٹلانٹک کونسل میں ایک زوردار قسم کا مضمون چھاپا ہے. تو یہ یہاں سے بھی میرا خیال ہے یہ پیغام یہی جائے گا, کیونکہ جب تک امریکہ ان فنڈز کو انفریز نہیں کرتا, پوری انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جو کانفیڈنس ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے بینکس اتنا ڈر رہے ہیں کہ کسی ملک کا بینک افغانستان میں جو ان کی برانچیز ہیں ان کو کوئی چیز ایک رقم دینے کو تیار نہیں, اور وہاں کے جو برانچیز ہیں وہ ایک ڈالر بھی آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں. تو ایسے میں امریکہ کا اقدام کلیدی حیثیت کا ہے, اور میرے خیال میں اس کے اعلامیے میں شامل ہونی چاہیے یہ بات کہ امریکہ کو کہا جائے کہ آپ انگیج ہوں طالبان کے ساتھ اور اس معاملے میں مدد کریں. اعزاز صاحب, یہ جو آپ ٹرسٹ فنڈ یا اسپیشل پرپز وہیکل کی بات کر رہے ہیں, اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیے, یہ دنیا میں کہیں پہلے بھی ہو چکا ہے یا افغانستان میں اس کی شکل کیا ہوگی؟ حضور یہ ٹرسٹ فنڈ تو سب سے زیادہ کامن چیز ہے جی. بہت ساری جگہوں پر آپ نے پتا ہے جب بھی کہیں نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں کہیں پہ بھی ٹرسٹ فنڈ بن جاتے ہیں. افریقہ میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں جنگ لگی ہوئی تھی تو اقوام متحدہ میں ایک ٹرسٹ فنڈ بن جاتا تھا, اس میں پلیجز آ جاتے تھے, پھر وہ پیسے جاتے تھے. یہاں ذرا صورتحال مشکل یہ ہوئی ہے کہ جو سینکشنز لگی ہوئی تھی طالبان پر وہ سینکشنز اٹھائی نہیں گئی, حالانکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا طالبان کا اور امریکہ کا اس کے اندر یہ تھا کہ یہ اس پہ معاملے میں ڈی لسٹنگ کی جائے گی, وہ کی گئی نہیں ہے. اب تمام قومی حکومتوں نے وہ جو 1267 رجیم کے تحت ان پہ سینکشن لگا رکھی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی مسئلہ آ گیا, سب کے لیے مسئلہ آ گیا کہ ان تک امداد, عام افغانوں تک امداد پہنچائی کیسی جائے. مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ WFP وغیرہ, ورلڈ فوڈ پروگرام وغیرہ جو بہت ایکٹیو ہے, ایون ان کو بھی حوالے سے پہنچائی جا رہی ہے رقم. تو بینکنگ نظام کو میرے خیال چالو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, ٹرسٹ فنڈ میں پیسے جمع کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو. جی اچھا, کوئی ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ جیسے ایس پی وی کی آپ بات کریں کہ اسپیشل پرپز وہیکل, کوئی چھوٹا سا ایسا بینک بنا دیا جائے جو صرف اس کام کے لیے ٹرانزیکٹ کرے؟ یہ ہو سکتا ہے جی, میرے خیال میں فائنینشیل ایکسپرٹ زیادہ اس پہ بتا سکیں گے, لیکن اگر پولیٹیکل ول ہو نا سر, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے ایگزمپشنز لی جا سکتی ہیں.
तो मेरे ख्याल में सारी P5 को इस वक्त मिलकर वहां पे एग्जेम्पशन के लिए अमेरिका को आमादा करना चाहिए, ताकि एक बार अक़वाम मुत्तहिदा से इस काम के लिए एग्जेम्पशन होगी तो सारे बैंक हंसी खुशी ये ट्रांजैक्शंस करेंगे। एजाज साहब, जैसे कि आपने शुरू में भी अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर भी कहा कि कुछ स्पॉयलर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, ख़ास तौर पे भारत की तरफ आपने इशारा किया, जो कि इस कॉन्फ्रेंस का भी इफ़ेक्टिवली हिस्सा नहीं है, और उनके बहुत से स्टेक्स जो अफ़गानिस्तान में थे वो अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद ख़त्म हो चुके हैं। आपके ख्याल में टेररिज्म के अलावा, क्योंकि वो वेस्ट के एलाय भी हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं अमेरिका के, क्या वो कुछ पिटफॉल्स हैं टेररिज्म के अलावा जो कि आपके ख्याल में स्पॉइलर क्रिएट कर सकते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन में? जी, इस मामले में हिंदुस्तान को बड़ा दुख है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी अफगानिस्तान में अशरफ गनी के दौर में, उससे पहले कारज़ई साहब के दौर में, वो सारी की सारी मलिया मेट हो गई हैं, कोई उनका नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बात तय है कि हिंदुस्तान और अफगान के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, तो ये नहीं कि उनके यहाँ वहाँ पे कोई उनको अपने लिए ली जाएगी गुडविल। मुझे ये कह नहीं सकता कि उनका इस वक्त अफगानिस्तान में बराहे रास्त कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उनकी दिलचस्पी हमेशा अफगानिस्तान में रही है पाकिस्तान को दबाने की, और वो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था उनका, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की। मेरे ख्याल में इस वक्त वो ये देखना चाहेंगे कि अमेरिका क्या काम करता है, और जैसे जैसे अमेरिका करेगा तैसे तैसे उसके साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि अपनी उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी अब वहाँ पे कोई कामयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तो ये OIC का इजलास हो रहा है, इसके बाद P5 और फिर ट्राइका प्लस का इजलास भी मुनक्किद होना है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। ट्राइका प्लस में अमेरिका भी शामिल है। इस इजलास के बाद पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में होगा कि वो अमेरिका को भी अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कायल कर सके, एक तो इमदाद बहाल हो जाए और फिर दुनिया अफगानिस्तान में हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को तस्लीम भी कर ले। मेरा ख्याल है कि जो तस्लीम करने का मामला है वो तो काफ़ी आगे का है। उसकी वजह यह है कि तालिबान को उसके लिए अपने अंदर बहुत सारी नरमी पैदा करनी होगी, अपने अंदर जो उनके जो इख्तलाफ है मुल्क के अंदर उसको रफ़ा करना होगा, और बिलखुसूस ऐसी हुकूमत कायम करना होगी जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ख़ुद तालिबान के अंदर भी उनकी सफ़ों में भी ऐसे ख्वाहिशमंद मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें हुकूमत के अंदर कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, और फिर दूसरे लोग भी मौजूद हैं, जैसे अशरफ गनी तो खैर नहीं रहे, हामिद कारज़ई हैं, अब्दुल्ला हैं, और दूसरे ग्रुप है जो पंजशेर के अंदर हैं, तो वो चाहते ये हैं कि उन्हें भी हुकूमत के अंदर हिस्सा मिले। तो लिहाजा एक तो हुकूमत का विद इन अफगानिस्तान काबिल कबूल होना और दुनिया के लिए काबिल कबूल होना, ये वो पहला स्टेप है जो उनको उठाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, अफगानिस्तान में जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है ना, वो चाहे उसके कुछ भी शरीयत की ताबीर करते रहें, लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान के लिए भी शरीयत की वो ताबीर उस तरह काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की सूरत हाल बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अफगानिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। तो दुनिया में जो काबिल कबूल तारीफ है वो अफगानिस्तान को उस तारीफ पर पूरा उतरना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान उस पर पूरा नहीं उतरता तो फिर उसकी तस्लीम करने का जो इम्कान है वो काफ़ी मादूम हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर आपको ये पता नहीं है कि आज अगर किसी अफगान तालिबान को, किसी बड़े लीडर को अगर कुछ हो जाता है तो उनके अंदर सक्सेशन का, उनके अंदर किसी दूसरे का जगह संभालना, उसका क्या तरीक़ाकार है। अब तक वो गोरीला तंजीम रही है और बहुत ही क्लोज डोर रही है। हमें ये तो पता रहा है कि जनाब मुल्ला उमर के बाद फलां आ गए, फलां के बाद फलां आ गए, लेकिन उनके इंतखाब का तरीक़ाकार क्या है। इस वक्त तालिबान के अमीर में और वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात की क्या नोयत है और इख्तियारात की तकसीम क्या है। जब हमें पूरी दुनिया को ये पता ही नहीं है तो अब तक हम उन्हें सिर्फ एक तंजीम तो समझ सकते हैं, एक हुकूमत नहीं समझ सकते। हुकूमत जो होती है उसके अंदर आने वाली तब्दीलियाँ प्रेडिक्टेबल होती हैं। जैसे पाकिस्तान में हमें पता है 2023 में इलेक्शन होगा, अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाता है तो कोई दूसरा वज़ीर आज़म बन जाएगा। इन्हीं 342 लोगों में से एक शख्स ने वज़ीर आज़म बनना है। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, ये सलाहियत है कि इसके बारे में कोई पेशगोई की जा सके, वो इस हुकूमत को हासिल करना होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन होगा कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम
کیا جا سکے یا اس کی سفارش کی جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی ابھی اس طرح کی کوششوں سے باز ہی رہنا چاہیے. ہمیں ان کی وکالت ضرور کرنی چاہیے, ان کے معاون بنتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. ہم افغان عوام کے تو معاون ضرور ہیں, لیکن افغان طالبان کے معاون اسی وقت ہوں گے جب پوری دنیا انہیں ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کرے گی. بالکل. اگر ساتھ ساتھ پوری دنیا افغانستان کو, طالبان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کرے گی تو ظاہر ہے پھر افغانستان جو ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کا ایک سینٹر بن جائے گا. یہ بتائیے گا OIC کا اجلاس افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کتنا اہمیت کا حامل ہے, اور تمام مسلم امہ کو مل بیٹھ کر افغانستان کے حوالے سے کیا بات کی جائے جو کہ مغربی دنیا تک افیکٹولی پہنچ سکے؟ دیکھیے یہ بات تو شاید ہمیں نہیں کہنی چاہیے کہ اگر افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, یعنی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, میں گزارش کروں جو صورتحال اگر خراب ہوتی ہے کہ صرف ان کو تسلیم نہ کر دینے سے افغانستان ٹیررزم کا ہیون بن جائے گا, یہ بات درست نہیں. افغانستان ٹیررزم کا ہیون دنیا کی نظر میں اس وقت بھی تھا جب وہاں پہ ایک تسلیم شدہ حکومت تھی, اور جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان کے اندر تو جو اموات کا سلسلہ ہے یا جو ٹیررزم کا سلسلہ ہے یہ اس وقت سے کم ہے آج کے وقت میں جب ایسی ایک حکومت افغانستان کے اندر موجود تھی جو ویسٹ سے تسلیم شدہ تھی. تو ٹیررزم کے بہت سے اور مسائل ہیں, فائنینشیل مسائل ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, وہاں پہ غربت کو کم کرنے کے مسائل ہیں, جس وجہ سے ٹیررزم کم ہوتی ہے. حکومت کی ریکگنیشن یا نان ریکگنیشن کا ٹیررزم سے اس طرح میرا خیال ہے تعلق نہیں. میں حبیب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو کچھ لچک دکھانی پڑے گی, ان کو زیادہ انکلوسیو ہونا پڑے گا, ان کو ایسی چیزیں اپنے اندر شامل کرنی پڑیں گی جو کہ اسلام کے دائرے کے اندر بھی ہوں اور ہیومن رائٹس کے تقاضوں کو بھی پوری کرتی ہوں. جس طرح پاکستان کے اندر ہماری فریڈم آف سپیچ, ہماری فریڈم آف موومنٹ, ہماری فریڈم آف پروٹیکشن آف ریلیجس مائنورٹیز, جو ہماری اقلیتوں کے تحفظات ہیں, یہ ہمارے آئین کے اندر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پروٹیکٹڈ ہیں. افغانستان کو بھی اس طرح کا کوئی ماڈل کریٹ کرنا پڑے گا. لیکن میں جہاں پہ ڈس ایگری کرتا ہوں حبیب صاحب کی بات سے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ویسٹ ایگری نہیں کرے گا. بھائی ویسٹ تو حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا. بھائی ویسٹ تو 20 ایسے مشرق وسطیٰ کے اور افریقہ کے ممالک کو تسلیم کرتا ہے جہاں پہ ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے, جہاں پہ نہ فریڈم آف سپیچ موجود ہے, نہ فریڈم آف ریلیجن موجود ہے, نہ اقلیتوں کی تحفظات کے رائٹس موجود ہیں. ویسٹ کا افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا کوئی ایسا معیار نہیں ہے. یہ FATF کی طرح ہے, ہم جتنی بھی شکیں پوری کر دیں گے وہ اس کی جیو پالیٹکس اس طرح کی ہے کہ وہ 2 شکیں مزید ایڈ کر دیں گے, 4 شکیں مزید ایڈ کر دیں گے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں افغانستان اور پاکستان کے لیے ڈبل سٹینڈرڈ تو جیو پالیٹکس کا حصہ نا. ایک لارجر گریٹ گیم اس خطے کے اندر ہو رہی ہے جس کے اب تقریباً 3 سینٹرز ہمیں نظر آتے ہیں, واشنگٹن, ماسکو اور بیجنگ. تو اس کے اندر, اس تناظر کے اندر ہی افغانستان کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے ہمارے سے زیادہ FATF کے اوپر بھارت اور ہمارے مشرق وسطیٰ کے دوست احباب اور افریقہ کے دوست احباب اور جنوبی امریکہ کے دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے سے زیادہ تو FATF کی شکوں کو پورا نہیں کرتے. ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی گرے لسٹ میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم ایک جیو پالیٹکس کا حصہ ہے جو کہ دنیا کی بڑی پاورز کے درمیان ہو رہی ہے. اسی طرح افغانستان اس گریٹ گیم کا ایپی سینٹر ہے, یعنی کہ مرکز ہے. افغانستان کیا کرے گا کہ دنیا اس کو تسلیم کرے گی, یہ اس کا کوئی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آئین لکھ لیں گے تو دنیا ضرور تسلیم کر لے گی. یہ نہیں ہے کہ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو وہاں کام کرنے کا موقع مل جائے گا تو دنیا ضرور تسلیم کر لے گی. وہ معیار کیا ہے یہ ویسٹ نے ابھی خود بھی نہیں بتایا. امریکہ نے نہیں بتایا کہ آپ اگر ڈیموکریسی لے آئیں, پارلیمان بنا لیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے. یہ معیار تھوڑا شفٹ ہوتا رہے گا, یہ جیو پالیٹکس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑھیں. بریک سے واپس آئیں گے تو 7 سال بعد خیبر پختونخوا میں کل بلدیاتی میلہ سجے گا, اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. کل 7 سال بعد خیبر پختونخوا میں بلدیاتی میلہ سجے گا, جہاں 17 اضلاع میں آپ کو بتائیں کہ پولنگ ہوگی. 65 تحصیلوں کے لیے 4 میئر, 61 چیئرمینز کا انتخاب ہوگا. حبیب صاحب, پچھلے ہفتے آپ KP میں موجود تھے. 13-14 اضلاع کا آپ نے سروے کیا, اور ہم نے پچھلے ہفتے کے پروگرامز میں وہ سروے جو ہے جن اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہونے وہ عوام کو دکھایا بھی. فیلڈ کا ایکسپیرینس لے کر آئے ہیں آپ. ایک فیل کیا آ رہی ہے, کیا لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف یہاں پر بھاری مارجن کے ساتھ جیت جائے گی؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک امیدوار کو قتل کیا گیا ہے,
ANP کے عوامی نیشنل پارٹی کے، تو اس کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں تو تحصیل میئر کا جو انتخاب ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے اچھا، اب میں آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے چند دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، تو اسلام آباد میں سابق سینیٹر زاہد خان جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی میری ایک جگہ ملاقات ہوئی ایک تقریب میں، تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ 2013 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے لوگ مارے گئے تھے، لوگ دوسری پارٹیاں جلسے کر رہی تھیں اور ہم جنازے اٹھا رہے تھے۔ کہتے 2018 میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی تھی کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے تھی اور ہمیں فراہم نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہے، وہ بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے اس بات میں جاننے کے لیے کہ میری کیا آبزرویشن ہے، تو لیکن ساتھ انہوں نے جو مجھے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی ہمیں اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ ہمارے امیدواروں کو کوئی نشانہ نہ بنائے، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ ایک دفعہ پھر خراب ہو رہی ہے۔ اور آج یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 4 دن پہلے کی، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج عوامی نیشنل پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں حصہ لے رہا تھا وہ مارا گیا ہے، وجوہات اس کی کچھ بھی رہی ہوں۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس میں آخر ایک ہی پارٹی بار بار نشانہ کیوں بن رہی ہے KPK کے اندر؟ اس میں وہاں کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری وفاقی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو کسی ایک پارٹی کو جو مین سٹریم کا حصہ ہے اس کے خیالات سے آپ عدم اتفاق کر سکتے ہیں، اس کے کینڈیڈیٹس کو آخر کیوں ڈرایا، دھمکایا اور حتیٰ کہ مارا جا رہا ہے۔ ہم نے بشیر بلور کا واقعہ دیکھا، ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، تو عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں کی حفاظت ہماری سیکیورٹی کے لوگوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، تبھی اس الیکشن کی سینکٹٹی پہ اور اس الیکشن کی شفافیت پہ ہمیں اعتماد ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ایک جماعت تو ڈر کے گھر میں بیٹھی رہے اور باقی جماعتیں جو ان کے دل میں آئے وہ کرتی رہے۔ لہٰذا یہ بات ایک میرا خیال ہے کہ الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے نوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات دیکھیے، جہاں تک اب میں آپ کو اپنی آبزرویشنز بتاتا ہوں، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں سرویز بتاؤں، انہیں بتاؤں کہ کتنے % کس کے جیتنے کے امکانات ہیں۔ میں اس وقت چونکہ الیکشن صبح ہے تو لہٰذا اس بات سے تو گریز ہی کرنا ہمیں چاہیے۔ اب اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن وہ دکھانے کے نمبرز حبیب صاحب کے سامنے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے میں وہ نہیں بتانا چاہتا۔ دیکھیے اب ذرا چلتے ہیں بنو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنو وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے عمران خان صاحب نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا، لیکن پھر وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا، جب سیٹ چھوڑی تو پھر وہاں پہ جمعیت علماء اسلام جیت گئی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ہلکے سے مارجن کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ایک دفعہ پھر آگے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات ہیں، اور کل کا دن جو ہے وہ ان کے لیے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا اچھا وہ الیکشن لڑتے ہیں اور اپنے ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اور اگر انہوں نے اس میں کوئی کمزوری دکھائی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بنو کی میئرشپ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا اب آ جائیں کوہاٹ جنوبی اضلاع میں۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں تو یہ نہیں ہو رہا، تو اب ذرا کوہاٹ میں آ جائیں۔ کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ 2 بڑے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، ANP ہے، مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون اگرچہ اس طرح وہاں پہ تگڑی نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون جو ہے، اور وہ چونکہ سارے اپنے کینڈیڈیٹ سب نے اپنے اپنے PDM نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا PDM کی تقسیم کا فائدہ جس طرح عمران خان صاحب کو ہوتا ہے، وہاں پہ کوہاٹ میں بھی یہی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ پشاور جو سب سے بڑا مارکا ہے، پشاور میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک امیدوار باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہاں سے امپورٹ کیا ہے، مطلب امپورٹ تو نہیں کیا، اب وہ ان کے متحدہ عرب امارات میں اچھا بڑا بزنس ہے، وہ پاکستان میں اس طرح جانے پہچانے نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ایک بے نوجوان شخصیت ہے جن کو وہ انہوں نے میئر کے لیے کھڑا کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا ہے، اور JUI کے جو وہاں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، یعنی ان کے ایک صاحبزادے کو وہاں پہ ٹکٹ ملا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ارباب عالمگیر کے بیٹے کو زرع خان کو ٹکٹ دیا۔
اب یہاں پہ پاکستان اگین وہی صورتحال ہے, چونکہ عوامی نیشنل پارٹی الگ ہے, جے یو آئی الگ ہے, پیپلز پارٹی الگ ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو. تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ میدان مار لے گی. اب آ جائیے آپ مردان میں. مردان میں میرا خیال ہے کہ مردان کے لوگ پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ تھینک یو ویری مچ. اب ہمیں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ہمایت اللہ مہار جو ہے ہم انہیں ووٹ دینا چاہیں گے. اچھا, نوشہرہ میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. نوشہرہ میں آپ کو پتا ہے کہ 2 کزنز آپس میں لڑ رہے ہیں, لیاقت خٹک صاحب کے صاحبزادے اور پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادے. تو اس میں جس کے پاس بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ, اور وہ زیادہ ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادے کے پاس ہے, تو وہاں پہ وہ جیت جائیں گے. لیکن یہاں پہ جے یو آئی انہیں بہت ہی ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور جے یو آئی اگر محنت کر گئی اور مزید محنت کر گئی تو صورتحال یہاں پر بدل بھی سکتی ہے. 4 سدہ میں عوامی نیشنل پارٹی یا پی ٹی آئی, میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ٹاس پہ ہوگا. اچھا, ٹاس کریں گے؟ نہیں, اس کی وجہ کہ اتنا کلوز کانٹیسٹ ہے کہ وہاں پہ آپ ٹاس پہ کچھ کھیل سکتے ہیں. اور این ممکن ہے اگر اچھا یہاں پہ جے یو آئی ایک تیسرے فریق کے طور پر بہت تگڑی ہوتی ہے, عام طور پہ ان تینوں میں سے کوئی ایک پارٹی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ 1 2 3 آ سکتی ہے. تو اگر جے یو آئی اور اے این پی کچھ ہاتھ ملا لیں تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. ہری پور میں پی ٹی آئی میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑی مشکل کا سامنا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو وہ جیت جائے گی. اور کرک میں بھی فیصلہ ٹاس پہ ہی ہوگا. اور وہ ٹاس پہ اس طرح ہوگا کہ کرک کا فیصلہ جو ہے وہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بالکل برابر ہے. وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ایک کینڈیڈیٹ ہے, اور کراچی سے ایک پی ایم ایل جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ایک عزیز وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بڑے دلچسپ ہیں. میرا خیال آپ کا وقت ختم ہو گیا, میرے پاس اضلاع تو کچھ اور بھی ہیں اگر آپ بتا دیں. حبیب صاحب وقت ہمارے پاس ہے, بس ٹکیٹی کے بعد جلدی بتا دیں تمام اضلاع تاکہ مکمل ہو جائے وقت سے پہلے. لنڈی کوتل میں میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ وہاں پہ پہلی بار میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں پہ آزاد علاقہ فاٹا جسے کہا جاتا تھا وہاں پہ اب ایک الیکشن ہو رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وہاں پہ ایک کوئی آزاد کینڈیڈیٹ ہوگا, وہاں کی ایک مقامی پارٹی ہے وہ جیت جائے وہاں سے. لکی مروت میرا خیال ہے کہ ساؤتھ میں اگین وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ایج حاصل ہے اپنے حریفوں کے اوپر. اور سوابی معروف ہمارے جو اسد قیصر صاحب کا علاقہ, اسپیکر صاحب کا, جن کے حوالے سے ایک آڈیو بھی آئی, تو وہاں پہ اس آڈیو کے اثرات اگر زیادہ نہ پڑے تو پی ٹی آئی اور وہاں پہ مقابلہ اے این پی کے درمیان, اور بہت ہی کلوز کانٹیسٹ ہے. ٹاس نہ ہو بس تھوڑا سا پیچھے, یعنی تھوڑا سا شارٹ آف ٹاس. اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں ٹانک, تو ٹانک میں ساری پارٹیاں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ خریدے جا سکے. یہ انفارچونیٹ بات ہے, بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے بشمول پاکستان تحریک انصاف. لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے, لیکن وہاں پہ بہت سارا کام جو ہے وہ آج کی رات ہوگا. اچھا حبیب صاحب, کوئکلی ذرا مختصراً بتا دیجیے گا جتنے چیئرمین منتخب ہونے ہیں ان میں سے تحریک انصاف کے پاس آپ بتائیں کہ کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں. دیکھیے میں پی ٹی آئی کی بیڈ کارکردگی کہوں گا اگر وہ 30 سے کم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ان کی بیسٹ کارکردگی کہوں گا اگر وہ 40 پلس لیتے ہیں. اور اگر وہ 40 پلس اگر لیتے ہیں, یہ ان کی بیسٹ کارکردگی ہوگی. اگر وہ 30 سے 40 کے بیچ میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پھر ایز ایکسپیکٹڈ. اچھا ساتھ صاحب, جن علاقوں میں جو ہے جن اضلاع میں کلوز کانٹیسٹ ہے, بڑا مارکا جو ہے وہ پلڑا کسی بھی جماعت کا بھاری ہو سکتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف کی پرفارمنس کا بھی اس ساری صورتحال میں کچھ لینا دینا ہے؟ آپ سے اس کا جواب لینا اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب حبیب صاحب نے ہمیں مختلف اضلاع کا بتایا, بنوں, کوہاٹ, مردان, نوشہرہ, 4 سدہ, کرک, جن علاقوں میں دیگر جماعتیں تحریک انصاف کو مشکل میں ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ ایک اس کی مین وجہ سمجھی جائے؟ ایک واضح کر دوں, یہ جتنی صورتحال میں نے بتائی ہے ایکچولی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کی ہے. ہاں جی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ضلع کی ہر تحصیل ہے, یہ بیسیکلی ان کی ایک تحصیل. ٹھیک ہے. دیکھیے کے پی کے ایک بڑا صوبہ ہے. اس کو ہم جس طرح حبیب صاحب نے جس طرح اس کو بائفرکیٹ کیا مختلف اضلاع کے اندر, حبیب صاحب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ مختلف اضلاع کے اندر مختلف لوگوں کی جس کی کہ یا کسی ایتھنک گروپ سے تعلق ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, ان کے اپنے اپنے گڑھ ہیں, جیسے پنجاب کے اندر ہیں, جیسے دیگر جگہوں کے اوپر ہیں.
تو جہاں سے پی ٹی آئی نہیں جیت رہی ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرفارمنس کی اس طرح کی بات ہے. پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو اوور آل ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن کے پی کے اندر ہم نے دیکھا جب بھی حبیب صاحب وہاں پہ گئے کہ لوگ بائی اینڈ لارج پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پرفارمنس سے اتنے نالا نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس طرح کے ایریاز, اس طرح کی پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کا اس طرح کا زور نہیں ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا زور ہے. حبیب صاحب کی بات میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں, ہم نے اب سے پہلے دیکھا کہ جب بھی بلدیاتی نظام, اور پہلے تو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ بلدیاتی نظام کے الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ پنجاب میں بھی جو وعدہ کیا گیا ہے, سندھ میں بھی جو وعدہ کیا گیا ہے, بلوچستان میں بھی جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی پورے کیے جائیں. لیکن جو حبیب صاحب کی جو بات تھی کہ کچھ جگہوں پہ ٹاس تک کی صورتحال ہے, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بلدیاتی نظام کے اندر جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, خواہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو, وہ ٹاس کی صورتحال اس کی فیور میں جاتی ہے. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ وہ لوگوں کے لوکل کام کروا سکتی ہے, وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہی والی لوکل گورنمنٹ آ گئی اور اوپر پروونشل گورنمنٹ بھی ہے, نیشنل گورنمنٹ بھی ہے, تو ہمارے کاموں میں تھوڑی سی آسانی ہوگی. ہمارے پاکستان کے اندر ووٹنگ کا پیٹرن, جو بھی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت ہو, اس کو بلدیاتی نظام کے الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ اسے سپورٹ ملتی ہے. تو اگر تو یہ 30 سے کم رہ گیا پی ٹی آئی کا نمبر, تو صرف مایوسی نہیں, بہت مایوسی ہونی 30 چاہیے. آؤٹ آف یعنی تقریباً کتنی 66 ہے نا, 60 سے اب 65 رہ جائیں گی, 65 تو 65 یعنی تحصیلوں میں سے اگر 30 سے کم رہ گیا تو بہت زیادہ مایوسی ہونی چاہیے تحریک انصاف کو, کیونکہ یہ ایک جنرل الیکشن کی طرح نہیں ہے. یہ ایک اس طرح کی الیکشن, یہ ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے جس کے اندر اوپر کی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آپ کے پاس شامل ہے. اور صوبہ اور خیبر پختونخوا کو تو آپ تو پی ٹی آئی پچھلے 10-12 سال سے وہاں پہ رول کر رہی ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ 30 سے کم نمبر کے اوپر تو کسی نہ کسی کی سرزنش ہونی چاہیے. بات یہاں سے آگے کی ہے, جب لوکل گورنمنٹ کی بن جائیں گی تو کیا پولیٹیکل, فائنانشل, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی جائے گی, یہ اصل ٹیسٹ ہے. الیکشن کروا دینا اصل ٹیسٹ نہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. دنیا خبر کی دنیا.